सब्सक्राइब करें मिफ्ताही दुल्हा नेटवर्क को न्यू वीडियो देखने के लिए। मिल्लत इस्लामिया ये डिस्टर्ब हो रहा है मौलाना इब्राहिम साहब। अभी मौलाना वसीम साहब को हम अब खिला देंगे। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदल जदल करम वाली बारिक वसल्लम। सलातो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शमाए रिसालत के परवानों, गौतो ख्वाजा के दीवानों, औलिया उम्मत के चाहने वालों, और सबसे पहले अकीदत व मोहब्बत के साथ उस रसूल की बारगाह है बेकस पनाह में दुरूद व पाक की डालियां निछावर करे, जिन्होंने उंगली का इशारा किया तो चांद दो टुकड़ा हो गया। आओ उस रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें, जिन्होंने हाथों का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। आओ जिनकी बारगाह में सिर्फ इंसान ही नहीं, जिनकी बारगाह में सिर्फ हूर व गिल्मा ही नहीं, बल्कि रब तबारका व तआला कुरान में इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी। किसी मुल्ले की बोली नहीं है, ये अल्लाह की बोली है। रब फरमाता है, मैं खुद इशारा किया। अरे इससे समझ लो कि रब ने जब नमाज का हुक्म दिया तो अपने तरफ इशारा न फरमाया, रोजे का हुक्म दिया अपने तरफ इशारा न किया, हज का हुक्म दिया अपने तरफ इशारा न किया, ज़कात का हुक्म दिया अपने तरफ इशारा न किया, लेकिन महबूब की मोहब्बत की बात आई तो पहले किसी और के तरफ इशारा न किया, पहले अपने तरफ इशारा किया। और सुनो, लोग जो इतराज करते हैं, बात आ गई है बता दूं। अभी मिंबरे रसूल पर शोरे इज़ाम तशरीफ लाए, कुर्रे इज़ाम तशरीफ लाए, क़िरात से पहले दुरूद, नात शरीफ से पहले दुरूद, तकरीर से पहले दुरूद, अज़ान से पहले दुरूद, तकबीर से पहले दुरूद, हर जगह दुरूदो सलाम पढ़ते हैं। लोग ये कहते हैं कि दुरूदो सलाम पढ़ने का ये कहीं सबूत है, बता दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये डिस्टर्ब हो रहा है मौलाना इब्राहिम साहब। अभी मौलाना वसीम साहब को हम अब खिला देंगे। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदल जदल करम वाली बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लोग इतराज करते हमारे भोले भाले सुन्नी मुसलमान, इनके पास कोई जवाब नहीं, ये लाजवाब हो गए। उर्दू किताब ले लेंगे, जंतरी ले लेंगे, गली कूचे में कहने लगेंगे, मौलवी साहब ये बताओ, ये फला साहब, आप अजान से पहले दुरूद पढ़ते हो, कहीं सबूत है तो दिखाओ। आप तकबीर से पहले दुरूद पढ़ते हो, कहीं है तो बताओ। आप नात से पहले दुरूद पढ़ते हो, कहीं हो तो बताओ। तकरीर से पहले दुरूद पढ़ते हो, कहीं हो तो बताओ। ए आशिकाने मुस्तफ़ा, ए गुलामाने मुस्तफ़ा, तुझे हदीस ढूंढने की ज़रूरत नहीं, तुझे और चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं। मैं यही जानता हूँ, मैं यही समझता हूँ और मैं यही पढ़ाता हूँ। सुनो सुनो भोले भाई,
والے سنی مسلمانوں، ارے رب نے نماز کا حکم دیا، وقت متعین کر دیا۔ فجر پڑھو گے تو سورج نکلنے سے پہلے، ظہر پڑھو گے تو سورج سامنا ہونے کے بعد، عصر پڑھو گے تو سورج ڈھلنے کے بعد، مغرب پڑھو گے تو سورج ڈوبنے کے بعد، عشاء پڑھو گے تو اس کے 1.5 گھنٹے کے بعد۔ لیکن سنو، ہر کسی کا وقت متعین کر دیا، اور رب نے یہ اشارہ کیا کہ اے میرے بندو سنو سنو، میری عبادت کرنی ہے تو وقت متعین ہے۔ حج کرو گے تو حج کا بھی ٹائم فکس ہے، نماز پڑھو گے تو نماز کا بھی ٹائم فکس ہے، روزہ رکھو گے تو روزے کا بھی ٹائم فکس ہے۔ لیکن سنو، محبوب کی بات آئی ہے، میرے محبوب کی بات آئی ہے تو اس کے لیے وقت فکس نہیں کروں گا۔ جب جب میرے محبوب کی یاد تمہیں ستائے تب تب تم درود و سلام پڑھتے رہنا۔ اگر کھڑے ہو کر میرے محبوب کی یاد آ جائے تو کھڑے ہو کر پڑھ لینا، اگر بیٹھ کر یاد آ جائے تو بیٹھ کر تم درود و سلام پڑھ لینا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری اقبال صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا قاری اقبال صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب مجھے کہہ لینے دیجئے، رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی بات جب کیا تو اپنے طرف اشارہ کیا، اے میرے بندو دیکھو دیکھو، میں خود درود پڑھتا ہوں، اور ارشاد فرما رہا ہے تمام فرشتے پڑھ رہے ہیں، جبریل بھی درود پڑھ رہے ہیں، میکائیل بھی درود پڑھ رہے ہیں، اسرافیل بھی درود پڑھ رہے ہیں، اسرافیل بھی درود پڑھ رہے ہیں، ارے فرش والے بھی درود پڑھ رہے ہیں، عرش والے بھی درود پڑھ رہے ہیں، جنت والے بھی درود پڑھ رہے ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ تمام فرشتے درود پڑھتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، اور آگے ارشاد فرمایا، یہ نہیں فرمایا اے میرے بندو تم درود و سلام پڑھنا، بلکہ خاص کر دیا میرے محبوب کی بات ہے، ایرو غیرو نتو خیرو سے نہیں فرمایا، قیمتی چیزوں سے فرمایا، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے رب انہی سے فرما رہا ہے۔ یہ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام پڑھو۔ اب جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی وہ مچل کر درود و سلام پڑھے گا، جو جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو وہ منہ پھیر کر بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم رسول کے غلام ہیں، ہم مچل کر ہر جگہ یوں پڑھتے ہیں، پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سائے آنے والے۔ اللہ اللہ مسلمانوں، میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی نہیں آیا، میرے آقا کے جیسا کوئی نہیں آیا۔ آنے والے تو آئے، بہت بڑے بڑے بہادر آئے، بہت بڑے بڑے بلوان آئے، بہت بڑے بڑے طاقتور آئے، بہت بڑے بڑے دولت مند آئے، بہت بڑے بڑے عقل مند آئے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے جیسا کوئی نہیں آیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے۔ آؤ چلو چلتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ میرے نبی کے جیسا، میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور آتا کیسے جب رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ آقا کی بولی ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جبریل قریب آؤ۔ حضرت جبریل قریب آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جبریل امی تیری عمر تو بڑی لمبی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں میری عمر بڑی لمبی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے جبریل یہ بتاؤ تیری عمر کتنی لمبی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری عمر تو بڑی لمبی ہے، میں نے آدم کے زمانے کو دیکھا، ہود کے زمانے کو دیکھا، سیس کے زمانے کو دیکھا، یحییٰ کے زمانے کو دیکھا، ایوب کے زمانے کو دیکھا، ابراہیم کے زمانے کو دیکھا، اسماعیل کے زمانے کو دیکھا۔ یا رسول اللہ میں نے نبیوں رسولوں کے زمانوں کو دیکھا۔ یا رسول اللہ میں نے مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، میں نے عرش کو دیکھا، فرش کو دیکھا۔ یا رسول اللہ میں نے زمین کے چپے چپے کو دیکھا، آسمان کے گوشے گوشے کو دیکھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا
اے جبریل تیری اتنی لمبی عمر ہے، تو نے سب کے دور کو دیکھا، تم نے سب کے زمانے کو دیکھا، یا اے جبریل یہ بتاؤ تو نے مشرق اور مغرب کو دیکھا، شمال و جنوب کو دیکھا، زمین کے چپے چپے کو دیکھا، آسمان کے گوشے گوشے کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جنت کے لالا زار کو دیکھا، جنت کے باغ و بہار کو دیکھا، حور و خلمہ کو دیکھا۔ اے جبریل تو نے آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، موسیٰ کلیم اللہ تک، یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، ان کے جلوے کو دیکھا۔ اے جبریل تو نے سب کچھ دیکھا، لیکن یہ بتا دو کیا میرے جیسا بھی کسی کو پایا؟ اللہ اللہ مسلمانوں، یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبیوں کے نبی فرما رہے ہیں، رسولوں کے رسول فرما رہے ہیں، مدینے کے تاجدار فرما رہے ہیں، سارے نبیوں کے سردار فرما رہے ہیں۔ اے جبریل یہ بتاؤ کیا تو نے میرے جیسا بھی کسی کو پایا؟ جبریل وہ بلبل سدرا سید الملائکہ جبریل امی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آدم کو دیکھا، سیس کو دیکھا، یحییٰ کو دیکھا، یونس کو دیکھا، ایوب کو دیکھا، ابراہیم کو دیکھا، ابراہیم کو دیکھا، اسماعیل کو دیکھا، یونس کو دیکھا، یوسف کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، زمین کے چپے چپے کو دیکھا، آسمان کے گوشے گوشے کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، مشرق و مغرب کو دیکھا یا رسول اللہ، لیکن تیرے جیسا کسی کو نہیں پایا، آپ کے جیسا کسی کو نہ پایا۔ اب یہی بولی ایک عاشق مصطفیٰ بریلی کی دھرتی پر کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کر مسکرا کر یوں عرض کرتے چلے جاتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کر نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، کلام اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب مجھے عرض کر لینے دو، شاید یوں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سا اے آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، جو ملا یہ کہتے ہیں ماذ اللہ رب العالمین، نبی مر کر مٹی میں مل گئے ماذ اللہ رب العالمین۔ ان سے بھی میں کہنا یہ چاہتا ہوں اے نادان، ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ کہہ دے سبحان اللہ، ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، منافق جہنم کا کندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، منافق جہنم کا کندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی آپ حضرات نے سنا حضرت علامہ اسلم گونڈوی صاحب نعت مصطفیٰ گنگنا رہے تھے اور نبی کے پاور کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اے سنی مسلمانوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر ایک ایسی جماعت بھی ہے، میں نے تو بہت ساری جماعتوں کو دیکھا ہے، ہر کوئی اپنے رہبر کی تعریف کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے رہنماؤں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ایک چلی چلا والے بھوپال دلی والے اپنے نبی کی، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں اگر ان سے پوچھ لو کہ تیرا رسول کیسا ہے، تیرا نبی کیسا ہے، تیرا پیغمبر کیسا ہے، تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، ارے کیسا ہے، معاذ اللہ رب العالمین میرے ہی جیسا تو ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا،
عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے کو میں نے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے لوگوں نے پوچھا، اے عیسیٰ روح اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں، ذرا یہ بتاؤ تیرا نبی کیسا تھے، آپ کے نبی کیسے تھے؟ تو عرض کرتے ہیں میرے نبی بڑے خوبیوں کے مالک تھے، وہ میرے عیسیٰ روح اللہ اگر کسی اندھے کے آنکھوں میں ہاتھ لگاتے تھے ان کے آنکھوں میں بینائی آ جاتی تھی، کسی بیمار کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے ان کو شفا مل جاتا تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ کے کلمہ پڑھنے والے کہہ رہے ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ کے ماننے والوں نے کہا، موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والوں سے میں نے دیکھا کہ ان سے بھی لوگوں نے سوال کیا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والوں، اے موسیٰ کلیم اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں، تیرے نبی کیسے تھے، آپ کے پیغمبر کیسے تھے؟ عرض کرتے ہیں کہ میرے نبی کے اندر بہت ساری خوبیاں تھی، لیکن ایک خوبی یہ تھی کہ اگر وہ اپنے عصا کو دریا میں مارتے تو راستہ بن جاتا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہر کوئی اپنے پیغمبر کی تعریف کرتے، لیکن آج کے زمانے میں ایک جماعت ایسی ہے، میں نے تو مولانا وسیم صاحب، میں نے تو غیر مسلم بھائیوں کو بھی سنا، ان سے بھی میں نے پوچھا کہ آپ رام جی کا کلمہ جپتے ہو، ذرا بتاؤ رام جی کے اندر بھی کوئی خوبی ہے؟ تو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی کھڑے ہو گئے، اپنے رام جی کی تعریف کرنے لگے۔ میں نے کہا وہ کون سی تعریف؟ کہنے لگے کہ سنو سنو، وہ یہ تعریف ہے، سبھا لگا ہوا تھا، مجمع کے اندر بھیڑ لگی ہوئی تھی، اعلان کر دیا گیا تھا کہ دھنوش کو کون توڑے گا۔ وہاں اس مجمع کے اندر، اس سبھا کے اندر بڑے سے بڑے لوگ موجود تھے، شہزادے موجود تھے، بلوان طاقتور لوگ موجود تھے، لیکن ہر کسی کو پسینہ آ رہا تھا۔ ہمارے ہندو بھائی کھڑے ہوتے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رام جی کھڑے ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بڑھنے کے بعد ہر کسی کو پسینہ آ رہا تھا، دھنوش کو کسی نے توڑ نہ سکا، لیکن ہمارے رام جی آگے بڑھتے ہیں، چند منٹ کے اندر دھنوش کو دو ٹکڑا کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا واہ، آپ رام جی کی تعریف کرتے ہو، رام جی کا کلمہ جپتے ہو، اسی وجہ سے رام جی کی تعریف کرتے ہو، لیکن میں نے اپنے دل میں سوچا کسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک غدار قوم ایسی ہے، ایک غدار جماعت ایسی ہے کہ جس کے صدقے میں اس کو دانا ملا، جس کے صدقے میں اسے کھانا ملا، جس کے صدقے میں یہ زمین ملی، جس کے صدقے میں یہ آسمان ملا، جن کے صدقے میں چاند سورج ملا، جس کے صدقے میں انہیں ساری چیزیں، ساری کائنات ملی۔ وہ غدار قوم، وہ غدار جماعت یہ کہتی ہوئی پھرتی ہے، میں نے تو آپ کو سنا دیا کہ ہر کوئی اپنے رہبر کی تعریف کرتے ہیں، اپنے رہنماؤں کی تعریف کرتے ہیں، اپنے پیغمبروں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس غدار قوم سے میں نے جب پوچھا تو وہ اپنے رہبر کو اپنے جیسا ہی بتا رہے ہیں۔ اے سنی مسلمانوں ذرا سنو تو صحیح، ہمارے سینے کے اندر مصطفیٰ کا عشق ہے اور ہمارا امام عشق و محبت ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ جب سنی مسلمانوں سے پوچھا گیا کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو کیا وہ نبی عیسیٰ سے کم ہے، موسیٰ سے کم ہے، آدم سے کم ہے، ہود سے کم ہے، یحییٰ سے کم ہے؟ میرے امام عشق و محبت کھڑے ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے میرے نبی کے غلاموں، ارے میرے مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، میرے رسول کی بات کرتے ہو، آمنہ کے لال کی بات کرتے ہو، میرے نبی تو لاجواب ہے، میرے نبی کی بات نہ کرو۔ آؤ میں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر عیسیٰ روح اللہ نے کسی بیمار کو شفا عطا کیا، اپنے دست مبارک کو اس کے جسم پر پھیرا، تب اس کو جا کر شفا مل گیا، لیکن کسی نابینے کے آنکھوں میں اپنے ہاتھوں کو پھیرا، تب اس کے آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ اب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے ہاتھوں سے عصے کو دریا میں مارا، تب جا کر راستہ بن گیا۔ رام جی نے دھنوش کے دو ٹکڑے کیے، مجمع سے کھڑے ہوئے، دھنوش کے قریب گئے، دونوں ہاتھوں کو لگایا، پوری طاقت سے اٹھایا، اٹھا کر دو ٹکڑا کر دیا۔ میں نے کہا ہاں ہاں سنو سنو، لیکن میرے مصطفیٰ کا کمال دیکھنا چاہتے ہو، میرے نبی کا کمال دیکھنا چاہتے ہو؟ میرے مصطفیٰ عرب کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں نے کہا اگر آپ
نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں، تو یہ آسمان پر چاند چمک رہا ہے، قسم خدا کی تاریخ گواہ ہے، میرے مصطفیٰ آسمان پہ نہ پہنچے، چاند میرے مصطفیٰ کی انگلی میں نہیں آیا، بلکہ میرے نبی نے دھرتی پر بیٹھ کر آسمان کے طرف انگلی کا اشارہ کیا تھا، چاند دو ٹکڑا ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ چاند انگلی کے اوپر نہیں آیا، انگلی چاند سے ٹچ نہیں ہوئی، میرے مصطفیٰ کے پاور کا یہ عالم ہے، اشارے کا یہ عالم ہے کہ اشارہ صرف کیا تو آسمان کا چاند دو ٹکڑا ہو گیا۔ تو اسی اشارے کو اعلیٰ حضرت نے دیکھا، بریلی کی دھرتی سے پکار اٹھا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بولی کون بولتے ہیں؟ کوئی اور نہیں بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں وہ بولتے ہیں جس کے سینے کے اندر میرے مصطفیٰ کی محبت ہو، یہ وہی بولی بولتے ہیں، وہ اپنے نبی کو اپنے طرح نہیں کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا اے مسلمانوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، کیا واقعی میں سب کے لیے رحمت تھے؟ ہاں ہاں رحمت تھے، اپنے تو اپنے غیروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت زیادہ ہو رہا ہے نا، کتنا ٹائم؟ بس 5 منٹ، 5-10 منٹ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو خاص تقریر حضرت علامہ مولانا وسیم صاحب سے کی سماعت کرنی ہے، اسی لیے میں تھوڑی دیر بس اتنا بتا دوں کہ ہمارے اور آپ کے نبی جو آئے رحمت للعالمین بن کر کے آئے۔ اتنا بتا دوں اس لیے کہ یہ مہینہ ابھی جو گزرا ہے میرے نبی کا مہینہ تھا، میرے مصطفیٰ کا مہینہ تھا۔ میں بتا کر کے اپنی گفتگو کو بند کرنا چاہوں گا، لیکن آؤ مسلمانوں، میرے نبی جس دور میں آئے، کیا وہ وقت بہت ہی بھیانک وقت تھا، بہت ہی خراب وقت تھا؟ ہاں ہاں مسلمانوں، ایسا وقت تھا کہ لوگ جس کا شوہر انتقال ہو جاتا تھا، بیواؤں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ عرب کی بات نہیں ہے، ہندوستان کی سرزمین پر گنگا اور جمنا کے کنارے میں جب لاشوں کو جلائی جاتی تھی تو ایک طرف چتے کو آگ لگائی جاتی تھی، دوسری طرف بیواؤں کو آگ لگائی جاتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی ہلدی، ہونٹوں کی لالی کو دکھا کر زندگی کی بھیک مانگتی رہتی تھی، تڑپتی رہتی تھی، لیکن دیا کی بھیک دینے والے کوئی نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن اے مسلمانوں، آج بھی لاشوں کو جلائی جاتی ہے، گنگا کے کنارے میں اپنی زندگی کی بھیک مانگنے والی کوئی خاتون نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ تبدیلیاں کہاں سے آئی؟ یہ فرق کہاں سے آ گیا؟ کسی دنیا دار کی چوکھٹ سے یہ عورتوں کو اگر یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے تو دنیا دار کی چوکھٹ سے نہیں ملا ہے، بلکہ احمد مختار کے